अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 53 यानी 53 से करेंगे। जी, चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फ़इज़ा ला युअतून अन्नास नक़ीरा। क्या अल्लाह की बादशाहत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो वो इंसानों को तिल बराबर भी ना देते। इस आयत में को समझने के लिए पिछली जो इससे पहले सेशन हो चुका है उसमें गौर करना चाहिए। वो लोग जिनके यहाँ अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब का इल्म होने के बावजूद भी जुज़वी या कुल्ली जैसा भी इल्म उनके पास में है, बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनकी तबीयतें आमादा नहीं होती हैं, तो उसका एक मनफी या निगेटिव असर उनके मिजाज पे ये पड़ता है कि बुख्ल अज हद दर्जे उनके अंदर आ जाता है। और अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कि सब कुछ खर्च कर देने का हुक्म दिया है, बल्कि अपनी ज़रूरतों का पासो लिहाज रखते हुए दूसरों के काम आने का हुक्म दिया है। ला तंसा नसीबक मिन दुनिया, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये आयत भी हमारे सामने है कि अपना जो हिस्सा है उसको ही मत भुलाओ दुनिया में से। और ये भी है कि अपने बहुत ज़्यादा बुख्ल न करो कि अपने हाथों को बांध लो और अपने हाथों को खोल दो। यहाँ मिजाज की बात की जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के हम लोगों को अपने अपने मिजाज को टटोलना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का मिजाज डेवलप हो रहा है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत हमारी नज़रों में आने के बावजूद समझ में नहीं आती है, बल्कि हम उस पर तान और तशनी करते हैं और हम मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने करके हम उनको इधर उधर कर देते हैं और उन पर कुछ खर्च करना पसंद नहीं करते हैं, या जिस भी शक्ल में हम इंसानों की ज़रूरतों को, दूसरों की ज़रूरतों को मुकम्मल कर सकते हैं या उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, अगर हमारा मिजाज ऐसा करने से हमें रोक रहा है, तो हमें अपने आप को जाँचना चाहिए, अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम वाक़ईतन अल्लाह के भेजे हुए फरमान से दूर होते चले जा रहे हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। और इसमें अगर हम इस रुख से देखें कि ये बादशाहत यानी अल्लाह की बादशाहत की बात है, तो अल्लाह की बादशाहत में एक बड़ी बात ये होती है कि जो कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी वहाँ तक दस्तरस लोग कर लेते, इंसान कर लेता है, ऐसे लोग जिनको चीज़ों को इकट्ठा करने का और उसके ज़रिए अपनी ताकत या अपनी अज़मत जताने का और फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। क्योंकि देखिए, जो कुदरती वसाइल पाए जाते हैं उस पे जब जब लोग काबिज़ हो जाते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं, तो बाय एंड लार्ज हमें यही नीयतें नज़र आती हैं, यही हाल नज़र आता है। ये एक फ़र्द की बात नहीं है, बल्कि समाज और ममालिक भी इसी चीज़ में मुब्तला हमें नज़र आते हैं कि चीज़ों की मसनूई क़िल्लतें पैदा की जाती हैं मार्केट डेवलप करने के लिए। पूरी पॉलिसीज़ हैं ये, और इसको स्ट्रेटजीज़ कहा जाता है अर्निंग इम्प्रूव करने के लिए, मुनाफे को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बात जो आज हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, उसकी बुनियादी वजह जो आयत नंबर 49 से शुरू हुई थी कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी अज़मतें पोस्ट करते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, और अल्लाह के अहकामात जो हैं इनके पास पहुँचे या ना पहुँचे बराबर होते हैं। क्योंकि उन अल्लाह के अहकामात में से उन्होंने कुछ लिया नहीं होता, यानी ना नसीहत ली होती है, ना इनके अमल पे कोई फ़र्क पड़ा होता है। क्योंकि अल्लाह ताला के अहकामात के मिलने के बाद, उनको समझने के बाद, अगर इंसान की ज़िंदगी के तरीक़े में और हर उस काम के तरीक़े में जो वो करता है कोई तब्दीली नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि वो अहकामात उस तक पहुँचे ही नहीं है। उसने अगर उन्हें पढ़ा भी है तो समझा नहीं, और समझा है तो उस पे अमल नहीं किया। क्यों? क्योंकि नफ्स हावी था। देखिए, वाज़ेह सिस्टम है 2। जब नफ्स हावी होता है तो अल्लाह ताला के अहकामात से इधर-उधर निकलने के रास्ते वो नफ्स और अक़ल मिल के बना देते हैं। इसलिए अक़ल के साथ वही की हिदायत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो है वही हमें रेस्ट्रिक्ट करती है और वही रास्ता दिखाती है कि किस तरफ चलना है। जब वही का इल्म ना हो, अल्लाह के अहकामात से वाक़फ़ियत ना हो, तो फिर नफ्स और ख्वाहिशात और इल्म और अक़ल, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और आज इसी की भरमार हमें नज़र आती है। इसलिए समाज में और माशरे में ना तो इंसाफ है, ना सुकून है, और कुदरती वसाइल बेइंतहा होते हुए भी हर मुल्क की अच्छी खासी आबादी जो है उन वसाइल से महरूम है, क्योंकि इंसानी निज़ाम जो पैदा किए गए हैं उन्होंने उनको इससे दूर कर दिया है। तो ये यानी बहुत रेलेवेंट आयत है, और हमारे लिए भी बहुत कुछ सबक हम इससे ले सकते हैं। चलें आगे चलें तारिक साहब।
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا وہ دیگر لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کی ہے، یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب یعنی حکمت دی اور انہیں ایک بڑی سلطنت دی۔ یہاں بھی اسی کا یہ تسلسل ہے، دوسری کڑی ہے پچھلی ہی آیت سے، کہ انسانی مزاج میں تبدیلیاں کیسی پیدا ہوتی ہیں۔ تبدیلیاں جب پیدا ہوتی ہیں، صحیح باتوں سے دور ہوتا ہے، بالقصد یا بلا قصد، جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے غلطی سے غلطی کرتا ہے، دونوں ہی صورتوں میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو جائے۔ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر وہ صحیح جو پیغام آیا ہے، صحیح حق کی بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس حق سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں یہ حق پیغام پہلی مرتبہ آیا ہے؟ روز اول سے انسانی ہدایت کے لیے اللہ نے کچھ نظام ایسا مرتب کیا ہے۔ پہلی چیز، انسان کے مزاج میں صحیح بات کو اختیار کرنے کا مزاج رکھا ہے، لیکن وہاں بھی ابھی صحیح کو پہچانتا بھی ہے، لیکن اپنے ذاتی میلان، اپنے ذاتی انکلینیشن کی وجہ سے کئی مرتبہ وہ شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے غلط راستوں پہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے انٹیوشن یا کہہ سکتے ہیں اندرون ہمارا اس طرح سے اللہ نے بنایا ہے، جسے کہتے ہیں الہمہا فجورہا و تقواہا۔ پھر دوسری چیز، اللہ نے رسالت کا سلسلہ شروع کیا، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، پیغام بھیجے، اپنی ہدایت کا سامان ہمارے پاس میں بھیجا۔ تو یہ ایسا نہیں کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے، نئی کتاب آئی ہے، بلکہ جس کو ہم نے بھلا دیا تھا، پلوٹ کر دیا تھا، پھر سے ریفائن ہو کے اس سلیقے سے ہمارے سامنے آئی ہے، حق کا پیغام ہے۔ تو آخر لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ نہ ماننے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے، کہ انسان جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن ایک حسد ہے، جلن ہے، نفرت ہے لوگوں سے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ایسی حسد جلن کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ پیغام پہلے بھی آیا تھا، یہ پیغام اس کی تصدیق کرنے والا ہے، مصدق ہے، اب اس کو مان لینا چاہیے، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر نہیں مانتے ہیں، یہاں بھی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم حق بات جانتے ہوئے بھی اس کے منکر بن بیٹھتے ہیں، تو ہمارے مزاج میں عملی طور پہ ایک قسم کا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ پرکھتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں وہ زنگ لگتا چلا جا رہا ہو اور ہم کو محسوس بھی نہ ہو۔ دیکھیے، اگر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو نبوت جب بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف آئی تو اس پہ بہت بڑا آبجیکشن، اعتراض تھا، کیونکہ جس قوم سے نبوت شفٹ ہوئی تھی وہ اپنے آپ کو چوزن سمجھتی تھی کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اب اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی جتنے عقائد و مسلک پائے جاتے ہیں، جتنے مسالک، ان میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہتر ہیں اور جو کچھ ہو ہمارے ہاتھوں اور ہمارے ذریعے سے ہو۔ دوسری طرف دیکھیں کہ جیسے یہاں کہا جاتا ہے کہ آل ابراہیم کو کتاب یعنی حکمت دی اور انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دی، تو ان کے ہاں جو سلطنت وجود میں آتی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، ان کی جو بڑی بڑی حکومتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کری تھی۔ اب ہمیں اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کو چھوڑ کے آج کے کنٹیکسٹ میں اگر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ اگر ہمیں کسی فرد، کسی خاندان یا کہیں پہ کچھ اللہ کا فضل نظر آتا ہے تو ہمیں اس کے تئیں پازیٹیو ہونا چاہیے، ہمیں ان سے کوئی حسد نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس رخ سے نہ سوچے کہ انہیں کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں نصیب ہو گئیں اور ہمیں نہیں ہوئیں، ہمارے کام میں کیا کمی ہے، ہماری کارکردگی میں کیا کمی ہے، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح ہم سوچتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اپنی ذات کے اوپر ہوگا، اور جب اپنی کمیاں ہم دیکھیں گے تو ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اور ایک ہیلدی کمپٹیشن شروع ہوگا۔ اور اس میں ایک بات کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ایسی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو حسد عموماً میٹریلسٹک چیزوں کا زیادہ ہوتا ہے، مادیت کی چیزوں کا، کہ مال دولت کس پہ زیادہ ہے، جاہ و منصب کس پہ زیادہ ہے، کس کے پاس زندگی کے وسائل و سہولیتیں زیادہ ہیں۔ ایسی چیزیں جب ذہن میں آئیں ہمارے یا سامنے آئیں اور اس طرف دل کا میلان ہو، جھکاؤ ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے۔ کیا ہمیں دنیا کے عیش و عشرت کو ہی سمیٹنا ہے، یا دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، ساتھ ہی آخرت کے لیے بھی اچھی زندگی کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے؟ یعنی ایک توازن لے کے چلنا ہے، کیونکہ جب آپ کبھی ایک طرف دیکھنے لگتے ہیں
تو آپ کو جھکا اسی طرف ہو جاتا ہے۔ اور آج یعنی بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی گزار لیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھی تعلیم حاصل کریں، وہ علم حاصل کریں جس سے آپ کو اچھے روزگار مل سکیں، عزت سے روزگار آپ پا سکیں، حلال روزگار پا سکیں۔ لیکن اس کے بعد جو آمدنی آپ کی ہو رہی ہے، جو منافع آپ کو ہو رہا ہے اگر کاروبار کر رہا ہے، اس کو آپ محض اپنا سمجھیں کہ بھئی میں نے وقت لگایا تھا، میں نے محنت کری تھی، میں نے سرمایہ لگایا تھا، لہٰذا یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ تو یہاں سے ایک اندرونی بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو ایک شخصیت کو بھی بگاڑتا ہے، عادتوں کو بھی بگاڑتا ہے۔ یعنی پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے اور اس میں سے ہمیں کسی کو نہیں دینا۔ کبھی کبھی تو فیملی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھینچتان نظر آتی ہے کہ جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ اپنی فیملی ممبرس کو بھی جائز ضرورتوں کے لیے پیسے دینا پسند نہیں کرتے۔ مثال طور پہ ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں جب میں کالج میں پرنسپل تھا کہ ٹھیک خوشحال گھرانے ہیں، ٹھیک ان کے ہاں آمدنی ہے، لیکن وہ پڑھائی پہ، تعلیم پہ پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے بچیوں کے لیے فیس دینے کو تیار نہیں۔ بچی اسکول میں، کالج میں اس تلاش میں آتی ہے کہ مجھے کہیں سے فیس کے سپورٹ مل جاتے وہ پڑھ لوں کیونکہ ابا منع کر رہے ہیں۔ تو اس میں یقیناً یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ، جس کا پیچھے ہم سیشن میں ذکر کر چکے ہیں، کہ بچیوں کو تعلیم دلانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایک تصور یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں پرایا دھن ہے، دوسرے کے گھر جانے والی ہے، لہٰذا اس پہ انویسٹ کیوں کریں۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کتاب سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک باپ ایسا سوچتا ہے اپنی بیٹی کے لیے تو ظاہر ہے نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، نہ اللہ کے احکامات اسے معلوم ہے کہ کس طرح سے اسے انصاف کرنا ہے اس بچی کی تعلیم و تربیت کے اوپر، اور کیسے اسے ایک اچھا انسان بنانا ہے تاکہ کل کی ایک اچھی ماں بنے۔ ان چیزوں کی طرف انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ اس کو تو دوسرے گھر میں جانا ہے، لہٰذا دوسرے کے پاس جو چیز جانی ہے اور دوسروں کے گھر جو چیز جانی ہے اس پہ ہم کیوں انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ جو مال کی محبت اور اللہ کے احکامات سے دوری ہے، یہ ہمیں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیگیٹو بنا دیتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک جذبہ حسد کا جذبہ ہے جس میں دوسرے کو دیکھ کے ہمیں جلن ہوتی ہے۔ اب یہ جو جلن اور آگ ہے نا، جو تمام نیگیٹو، مثال کے طور پہ حسد سے، غصے سے، نفرت سے، بغض سے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اندر سے انسان کو بد امنی کا شکار کراتی ہیں، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ایک صحیح معنوں میں جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی حسد سے آدمی جلتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا جلنا ہے، اور یہ بھی ایک جہنم ہے جو ہماری حرکتوں کی وجہ سے اسی دنیا سے ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اس طرح سوچیں کہ اچھا کسی نے اچھا کیا ہے تو کس وجہ سے کیا، ایک پازیٹیو، مثبت، انالیٹیکل مائنڈ کے ساتھ، اور اچھا میں کس طرح کر سکتا ہوں کہ میں بھی اچھا کروں، اور ساتھ ہی یہ خیال رکھیں کہ اس نے جو محنت کری تھی وہ اسے ملا ہے، میں جو محنت کروں گا مجھے ملے گا۔ اور یقین اس میں اس فیکٹر کا بھی خیال رکھیں جس کو قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اکثر چیزیں ان کو آزمائش کے لیے دی جاتی ہیں، تو ہر چیز سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے جو دنیاوی مال و اسباب ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی کو دیے جاتے ہیں تو وہ آزمانے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے نا کہ ہم نے بعض کو بعض کے مقابلے میں فضیلت دی ہے، انہیں زیادہ مال دیا، زیادہ چیزیں دی ہیں تاکہ انہیں آزمایا جا سکے کہ وہ ان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ تو اگر اپنی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش سے ہمارے وسائل بڑھ جاتے ہیں، ہماری آمدنی بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں فوراً یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں آزمائش کا بھی پہلو ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، یہ سارے مال میں اپنے ہی اوپر، اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہوں، یا دیگر لوگ جو مستحق ہیں جن کے لیے قرآن واضح طور سے بتاتا ہے اور جو ہمیں نظر آتے ہیں، اگر ہماری آنکھوں پہ پردہ نہ ہو تو میں ان کے لیے بھی ان کا حق ان تک پہنچاؤں۔ تو یہ چیزیں چاہے ہدایت کے تعلق سے ہوں یا مال و اسباب کے تعلق سے یا کسی اور طرح کے اچیومنٹ کے لیے، ہمیں اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے۔ کسی دوسرے کو اچھے حال میں دیکھ کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی، ہماری ایک بہن خوشحال ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ فضل مل رہا ہے اس کو اللہ کے احکامات کے حساب سے خرچ کرے تاکہ اس فضل کی حیثیت، کیفیت میں ہمیشہ رہے، اور ساتھ ہی اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں طارق صاحب، اگلی جی آیت لے لیں۔ بہتر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں سے کسی نے اسے مان لیا اور ان میں سے کسی نے اس سے منہ موڑ لیا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جلانے کے لیے کافی ہے۔
ظاہر سی بات ہے، جب مزاج یہ بن گیا ہے کہ حق آنے کے بعد بھی حق سے اپنے آپ کو ہم قریب عملی طور پہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو یہ ہے، کئی مرتبہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننے میں اور رسول کی ماننے میں ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کیفیت ہوتی ہے، مزاج ہمارا ویسا ہی بن جاتا ہے، اس کا اثر ہماری زندگی کے مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے لگتا ہے، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، سب کے سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، کسی بات کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ لہٰذا قرآن میں، جیسے اس سے پہلے بھی اور جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے لست علیہم بمسیطر، کسی پہ دروغہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی برائی کرے گا تو اس کو سزا دینے کے لیے وہ اپنے آپ میں کافی ہے۔ لہٰذا ہمیں صحیح بات پہنچانی چاہیے، صحیح بات پہ عمل کرنا چاہیے، صحیح باتوں کے پیچھے رہنا چاہیے، یعنی جو پیچھے اس سینس میں کی جو صحیح باتیں ہیں انہی کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔ صحیح باتیں پہنچانے کے بعد ہم کسی کے ٹھیکیدار نہ بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ صحیح بات اس حد تک ہم پہ کروانے لگیں کہ وہ بالکل ہی بدزن ہو کے وہاں سے دور چلا جائے، کیونکہ یہ چیز قرآن مجید کی اس آیت میں مکمل طریقے سے واضح ہے کہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اپنے طور پہ لینے کے لیے کافی ہے، اور وہ جو حساب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس میں ایک تکلیف ہے، جہنم کی تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آگ بھی ہو سکتی ہے جو اندرون میں ہماری جلتی رہتی ہے، جو ظاہر میں دکھتی نہیں ہے لیکن ہمیں اندر سے گلاتی رہتی ہے اور تکلیف دیتی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے میں پازیٹیو انوائرمنٹ کو ہر وقت اپنے طور پہ بنانا چاہیے، تاکہ ہم خود بھی مثبت چیزوں پہ عمل کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے ایسا مثبت ماحول بنتا چلا جائے کہ وہ اس ماحول میں آسانی کے ساتھ مثبت باتوں کو اپناتے رہیں۔ دیکھیے یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے، میں پھر دہرا دوں، کہ جو اللہ کے احکامات سے یعنی واقف تو ہوئے لیکن ان کو عمل میں نہیں لائے۔ تو ان میں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ان میں سے کسی نے اسے مان لیا، تو یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم اللہ کے احکامات سے دور ہیں، اور جب انہیں احساس ہوا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے کورس کریکشن کیا، یعنی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس سے وہ تائب ہوئے، انہوں نے توبہ کری اور صحیح راستہ پکڑا۔ صحیح راستہ کیا پکڑا؟ کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہ یقیناً عذاب سے بچ گئے، اور جنہوں نے ان سے پھر منہ موڑ لیا، یعنی اپنے کچھ ساتھیوں کو ہدایت پہ جاتے ہوئے دیکھ کے بھی ان کا اعراض کا سلسلہ اور منہ موڑنے کا جاری رہا، یعنی وہ ہٹ دھرمی، وہ ضد کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس راستے پہ رہے، لہٰذا جیسا یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ جو ہے اس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں جو بے چینی ہے اور بدامنی ہے، اور صحیح معنوں میں جو جلن کا لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ایک بات یہ کہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے دور ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے زندگی مستقل ایک تنگ ہوتی ہے، تنگ زندگی گزارتے ہیں، وہ بھلے ہی چاہے کتنے فراغت والے دکھیں، لیکن در حقیقت نفسیاتی طور سے ان کی شخصیت میں ہمیں بے چینی نظر آتی ہے۔ تو یہ چیزیں پھر ہمیں ایک دفعہ یہ یاد دلاتی ہیں، ریمائنڈر، کیونکہ یہ قرآن ہے ہی ریمائنڈر، کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ مختلف سینیریوز جو پیش کیے جا رہے ہیں یہ انہی لوگوں کے ہیں جو اللہ کی کتاب بھی انہیں پہنچی ہے، لیکن اس میں سے وہ اپنا حصہ وہ نہیں لے سکے جس سے ان کے عمل پہ اثر ہوتا، جو ان کے اندر اتر کے ان کی سوچ کا، ان کے فکر کا، ان کے عمل کا جز بنتا۔ اگر ہم آج بھی اگر اللہ کے احکامات کے ساتھ یہی رویہ رکھتے ہیں کہ ان سے عقیدت کا واسطہ ہے، ان سے جذباتی واسطہ ہے، لیکن نہ ان فہم کی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، نہ وہ ہمارے عمل میں آتی ہے، تو محض عقیدتیں اور جذبات جو ہیں وہ چونکہ ہمارے اعمال کو بدل نہیں سکتے، ہمارے اعمال وہی ہوں گے جو ہماری نفس کی خواہشات کے حساب سے ہو رہے ہوں گے، تو ہمارا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اور جہنم کی آگ ہی بے شک کافی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو، بلکہ میں یہ بات بھی کیا کہوں کہ اللہ محفوظ رکھے ہو تو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، یہ تو ہماری حرکتیں ہیں، یعنی ہم خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے واسطے صحیح راستہ پکڑ لیں۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔